جی بسم اللہ الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خاسرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وبخري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسول الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شأن حبيبي تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھو اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کرم ہے رب کریم کا، رحمت للعالمین کا صدقہ و کرم ہے ہم سب پر کہ کلام شریف کی پیاری پیاری آیات شریفہ کو تلاوت کر کے ہم کو سننے کا اللہ نے ہم کو یہ شرف عطا کیا. سورہ رحمان کی پیاری پیاری آیات شریفہ جس کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کی ترجمانی سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے تمام دو رکوعات جو ہم نے سنا سورہ رحمان میں، اس میں اللہ تعالیٰ پہلے رکوع میں اپنی مخلوقات، اپنی قدرت کی کارروائیاں، قدرت کی نشانیوں کی بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے
दूसरी रुकू में क़यामत के कायम होने और उसकी शुरुआत की जो निशानियां उसके बारे में बयान किया, और उसके बाद मुजरिमों और काफिरों की और जहन्नुम की जो वहां पे हालात होंगे उसका जिक्र किया। अब इस रुकू में जिसको हमने सुना, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नतियों, नेक लोगों की और अल्लाह के प्यारे बंदों की जो जजा है, जो उसके लिए उनके लिए जो इनामात है उसका जिक्र फरमा रहा है। शुरू में अल्लाह ने फरमाया वलिमन खाफ मक़ाम रब्बिही जन्नता, जो बंदे अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के सामने खड़े होने से, इन्हें क़यामत के रोज से, उनके लिए दो जन्नतों की बशारत अभी दो जन्नतें, हदीस शरीफ में आता है कि एक जन्नत तो सोने की होगी और एक जन्नत होगी चांदी की। मतलब कि जहां हर चीज, चांदी के बर्तन, चांदी के जेवरात, चांदी के दीवार और चांदी की फर्श, और हर जगह चांदी चांदी होगी। और दूसरी जन्नत होगी जिसमें सोने के बर्तन, सोने के जेवरात और सोने के तमाम दरो दीवार, जो सारे भी जो महलात होंगे उसमें सोने की सजावट होगी। इसके अलावा और हदीस शरीफ में यूं भी इरशाद फरमाया हुजूर ने कि चार चार जन्नतें हर जन्नती को दिए जाएंगे, और चार जन्नतों में दो जन्नत चांदियों की होंगी, दो जन्नत सोने की होंगी। ये जन्नतियों का ये अंदाज दो जन्नत है, इसमें मुफस्सिर इकराम के मुख्तलिफ अक़वाल है, मुख्तलिफ उनके कौल है, मुख्तलिफ उनके बयानात है। किसी मुफस्सिर ने फरमाया कि ये जो जन्नतें हैं, ये एक जन्नत तो होगी जिसमें महलात होंगे, जिसमें रहाइश घर होंगे, जिसमें जन्नतियां रहेंगे और उनके साथ उनकी पाक बीबियां होंगे। और दूसरी जन्नत जो बाजू होगी, उसमें उनके लिए सैर व तफरी के लिए और अपने दोस्त अहबाब से मिलकर महफिलें जमाने के लिए होगी। और ये दो जन्नतों में किस्म किस्म के, डिफरेंट किस्म के फल, पौधे और फूल और मज़ेदार और चीज़ें भी होंगी, जो एक जन्नत से दूसरी जन्नत में डिफरेंट होंगी। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि बंदो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो तुम्हारे लिए मैं दो दो जन्नतें दूंगा। फिर उसके बाद फरमाया फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि ये सारी बशारतें देने के बाद फिर भी तुम अल्लाह की कौन सी नेमतों का इनकार करोगे। ऐ जिन्नो इंस ज़वाता अफ़नान, और दो जन्नतें कैसी होंगी जिसमें हरे भरे टहनियां होंगी, फलदार फूलदार झाड़ होंगे। और ये दो जन्नतों में भरे हुए दरख्त कैसे होंगे, हरे भरे होंगे, और उसमें फूल फल दोनों होंगे। और इसका तज़किरा करने के बाद फिर अल्लाह फरमाता है फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ बंदो देखो मैंने तुम्हें ये नेमतें देने के लिए वादा जो किया है वो देखेंगे, और जरूर देखेंगे तुम क़यामत के बाद, तो फिर मेरी कौन सी नेमतों को तुम जुटलाओगे। फीमा मिन कुल्लि फाकिहतिन ज़ौजान फीमा ऐनानि तजरियान, और ये दो जन्नतों में जो जिसका तज़किरा हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन जन्नत में दो दो नहरें जारी रखेगा। ऐसे पाक शफाफ नहरें होंगी जिनको तुम्हारी आंखों ने कभी ना देखा होगा, कभी ना उसकी कैफियत को तुमने सोचा भी होगा। पाक शफाफ पानी होगा और ये बहती होंगी, और उसमें बैठकर, साइड में बैठकर जो मजा मिलता है, अक्सर देखा गया कि ऑफशोर स्टेट में, मतलब अब ईसीआर पे चले जाते हैं हम, या किसी फार्म हाउस में चले जाते हैं,
ECR रोड में जाते हैं इस वास्ते के बाजू दरिया है। ऐसा नदी किनारे भी घर होते हैं या फार्म हाउस होते हैं या बोट हाउस होता है, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो इस तरह से अल्लाह ने बंदों की खुशी के लिए और उनकी फरहत के लिए, उनके लिए मसरत के लिए अल्लाह ने जन्नत में नहर जारी रखने, मतलब कि जैसा पानी झरझर जाता है वो देखने से दिल खुश होता है। तो इस तरह से बंदों की, जन्नतियों की खुशी के लिए, उनकी फरहत के लिए अल्लाह ने बागात के साथ साथ नहरों को भी जारी रखा है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो है बंदो, तुमको ये नेमतें जो तुम्हारे दोनों तरफ, जब जहां भी बैठोगे दोनों तरफ नहरें बहती होंगी, वो देखकर ना नजारा आप बहुत खुश हो जाओगे। तो ऐसी नेमतों का तज़किरा करने के बाद अल्लाह बंदों से फिर पूछता है, क्या तुम मेरी कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? आगे इरशाद फरमाता है, फीमा मिन कुल्ली फाकियतिन ज़ौजान। और उन जन्नतों में कैसा होगा? दो दो किस्म के फल होंगे। कैसे फल होंगे? ये एक किस्म के फल जो तुमने दुनिया में खाए उसी अंदाज में होंगे, लेकिन उसका मजा ही कुछ और होगा। फलों का तज़किरा करते हुए हदीस में आता है कि ये फल जब जन्नती खाएगा, उसका ये कतरना या उसका ये चखना, उसका मजा एक होगा, और दूसरी दफा खाए तो उसका मजा कुछ और होगा, एक ही फल में। इसी तरह फल खाते जाओ खाते जाओ तुमको गिनाट नहीं होगी। जैसे दुनिया में एक एप्पल खाए, दूसरा एप्पल खाए तो मन नहीं कहता कि खाने के लिए, बस एक से खत्म। ऐसा जन्नत में नहीं होगा। एक फल खाने के बाद दूसरा फल खाने को जी चाहेगा, उतना मजेदार होगा, उतना उसका टेस्ट होगा। अच्छा, अब ये एक फल तो होंगे जो हमारी दुनिया के बराबर शेप में होंगे, और उसको तुम जानते भी होंगे, जैसे सेब है, अनार है, और दूसरे अंगूर है। ऐसे फल जो भी हम दुनिया में देखें वो सब उसके उसी शेप में रहेंगे, ये किस्म के फल। और दूसरी किस्म के फल ऐसे होंगे जो हमने कभी सोचा ना, कभी देखा ना, कभी इसका कोई तस्वुर भी किया। ऐसे नए नए किस्म के फल भी वहां अल्लाह तुमको खिलाएगा, उसका टेस्ट भी बेहतरीन होगा, जिसका कोई अंदाज कोई नहीं कर सकता दुनिया में। आगे अल्लाह शाह फरमाता है कि ए बंदो, तुमको ऐसे ऐसे फलों से मैं नवाजने वाला हूँ, तो तुम मेरी नेमतों की किस तरह झुटलाओगे? मुत्तकीन अला फुरुशिन बतौइन व मिन इस्तबरक वजनल जन्नतैन दान। तो उस नदियों के बहते हुए पानी के दरमियान जो भी घास, जो भी हरियाली होगी, उस पर गांव तक के डालकर, फर्श डालकर, वो भी कैसे फर्श? मखमल से लदे हुए और नरम नरम, ऐसे मखमल के गद्दे लगे हुए कि उस पर जन्नतियां बैठकर टेका लगाए हुए आराम कर रहे होंगे। ना उनको कोई फिक्र होगी, ना कोई परेशानी होगी, ना कोई उनको कमिटमेंट होगा, ना किसी की कोई फिक्र होगी, क्योंकि वो सबसे जुदा हो गए अल्लाह के पास। तो वहां पर जाकर बंदे जन्नती आराम से टेका लगाए नदियों का बहता देखेंगे, और जिस फल को भी वो चाहेंगे वो फल क्या होंगे वहां से। जैसे अब हमने ख्वाहिश किया कि एप्पल खाना है, तो एप्पल के झाड़ का फल तुम्हारी तरफ आएगा ऑटोमेटिक, और मुंह के पास आएगा, उसको ऐसे ही तोड़ के खाना है, फिर वापस तो चले जाएगा, लेकिन फिर जब भी चाहोगे, जो भी फल चाहोगे वो तुम्हारे मुंह के करीब आएगा। ऐसा सिस्टम है उधर पे। देखो अल्लाह ताला का क्या प्यारा इंतजाम फरमाया रब्बुल आलमीन के बंदों को तकलीफ भी नहीं कि गांव तकिए पर पड़े पड़े फल मांगे, शाम में आ जाएगा फल, फल ऐसे खाना पड़ पड़े, मुंह के करीब आ जाएगा। तो देखो अल्लाह ताला बंदों को, जन्नतियों को थोड़ी तकलीफ भी देना पसंद नहीं करता। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ऐ बंदो, तुम्हें इतनी प्यारी प्यारी नेमतें मिलने वाले हैं जन्नत में, तो फिर मेरी कौन सी नेमतों को तुम झुटलाओगे? आगे इरशाद फरमाता है,
فیہن قاصرات الطرف لم یطمثن انس قبلہم ولا جان. اور وہاں پر جو جنت کے محلات ہوں گے اس میں کیسے ہوں گے کہ ایسے پیاری حوریں ہوں گی، ایسی پیاری عورتیں ہوں گی جو جن کو نہ کوئی انسان نے نہ کوئی جن نے چھوا ہوگا. اب یہاں پر بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کیا بیویاں بھی ہوں گی ہماری جو دنیا میں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، جو نیک بیویاں ہوں گے، جو پاک ترین بیویاں دنیا میں شوہروں کی تابع داری کرتے ہوئے ان کو خوش کرتے ہوئے دنیا میں نیک بیویاں جو بھی ہوں گے وہ جنت میں حوریں بن کے رہیں گی. ان کو اللہ تعالیٰ حوروں جیسا کنورٹ کر دے گا، ان کے رنگ، ان کے برنگ اور ان کی خوبصورتی حوروں سے بھی زیادہ ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ حوریں بھی ہوں گی اور عورتیں بھی ہوں گی جو دنیا کی بیویاں ہوں گے، دونوں میں کون اچھے اور اچھے خوبصورت یا زیادہ افضل کون ہوں گے؟ حضور نے فرمایا دنیا کی بیویاں ان سے افضل ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نماز پڑھنے سے، ان کے عبادت کی وجہ سے اور ان کے وضو کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کو اور ان کے چہروں کو اتنا چمکائے گا کہ وہ دیکھتے رہ جائیں گے، تو وہ حوروں سے زیادہ وہ خوبصورت اور چمکدار ہو جائیں گے. سمجھے؟ نیک بیویوں کا وہ حال ہوگا. پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندو تم کو اتنی پیاری نعمتیں دے رہا ہوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر میری کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. آگے ان حوروں کی تفسیر میں بیان کرتا ہے ان کی کوالٹیز میں کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، اور وہ حوریں کیسی ہوں گی؟ یاقوت جیسی، اور ان کی بدن سفید موتیوں جیسے ہوں گے، ان کے چہرے یاقوت جیسے لال لال ہوں گے، اور ان کے بدن کو اللہ اتنا سفید کر دے گا کہ ان کے بدن پر کپڑا بھی ہوگا، ساتھ ساتھ پوشاک ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ حوروں اور جو بھی جنتیوں کی بیویاں ہوں گے ان کے لیے ساتھ ساتھ ڈریس پہنائے جائیں گے، ایک ایک ڈریس بھی الگ الگ ہوگا، لیکن ان کی خوبصورتی کا یہ حال ہوگا کہ ساتوں ڈریس کے اندر بھی پنڈلیوں کی طرف ان کے پیروں میں اتنا سفیدی ہوگی کہ ساتوں ڈریس کے اوپر بھی وہ پنڈلیوں کا سفید کلر نظر آئے گا. اتنے پاک ترین، اتنا پیارے ہوں گے وہ. اچھا، یہاں یاقوت سے ایک بات بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا کہ یاقوت ایک پتھر ہے جو لال قسم کا پتھر ہوتا ہے، قیمتی پتھر ہوتا ہے، جس کو انگلش میں شاید ایمرلڈ یا کچھ کہتے ہیں، پتہ نہیں میرے کو. تو اس یاقوت کے پہننے سے چند چیزوں کا بزرگوں نے اس کا تذکرہ یوں فرمایا کہ جو یاقوت کی انگوٹھی یا اس کا کوئی زیور پہنتی ہے وہ طاعون سے محفوظ ہے. طاعون کسے بولتے ہیں؟ پینڈیمک. اب جیسے اب ہم جو کچھ بھی ہمارے اس میں ہوا، سمجھے نہیں، اب ہمارے پاس جو آیا، جو پینڈیمک آیا، اس سے محفوظ ہو سکتے ہو. کورونا جیسے ہم دیکھیں کورونا ہے، یا کوئی اور دوسرے قسم کے جو بیکٹیریاز کی وجہ سے پھیلتے ہیں بیماریاں، ان سے محفوظ رہتے ہیں. دوسری چیز آگ کے جلنے سے محفوظ ہوتا ہے. وہ پتھر ایسا پتھر ہے جو آگ میں جلاتی ہوئی کچھ نہیں ہوتا، تو وہ پتھر کے پہننے والے کو بھی آگ سے حفاظت فرماتا ہے. یاد آیا. اچھا، تو یہ ایک اور اس کی خاصیت یوں ہے کہ پانی میں ڈوب نہیں سکتے. یعنی جو بندہ یا جو بندی جو پہن لے کوئی سیور اور پانی میں اور اس کو نہانے چلے گئے دریا میں یا ندی میں، تو وہ ڈوب نہیں پائے گی. وہ پتھر کی وہ خاصیت ہے. اب اس کے واسطے بول کو پین کو جا کو ڈبو نو کو جا کو انگار پہ جلو نو کو. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ یہ بتائیں واللہ عالم کہاں تک اس کا اثر ہوگا، لیکن بزرگوں نے یہ بات یاقوت کے بارے میں، ایمرلڈ کے بارے میں بتائے. خیر، اچھا بات آئی تو بات سمجھا دوں میں. ایک پوائنٹ نوٹ کر لو کہ آل کاسٹلی سٹونز کے اوپر دیر از نو زکات. نوٹ کر لو پوائنٹ.
بات آ گئی اب، کیونکہ رمضان کا مہینہ آتا زکات نکالیں گے نا. ڈائمنڈ انگوٹھی ہے، سونے کے اوپر زکات ہے، ڈائمنڈ کے اوپر زکات نہیں ہے. ایمرلڈ ہے یا کوئی اور ایسا پتھر ہے جو کاسٹلی پتھر سے موتیاں ہیں، اس کے اوپر زکات نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ یہ نیچرل ہے. اس کے اوپر زکات کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اس وجہ سے اس کو معاف کر دیا گیا. زکات کی اس کی کیلکولیٹ کرنے میں نہیں لانا. پوائنٹ نوٹ کرو، یہ شریعت کا مسئلہ ہے. تو آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیسی کیسی پیاری حوریں بیویاں جنت میں عطا کرے گا. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ اللہ کوشچن فرماتا ہے کہ بندے دنیا میں اللہ کی خاطر مرے مٹے، تکلیفاں اٹھائے اور اللہ کی دیے ہوئے تمام نعمتوں کو کھا کر اس کا شکریہ ادا کرتے رہے اور اس کی عبادت میں مشغول رہے، اور جو کام سے روکا گیا اس سے رکے رہے، اور جو کام کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرتے رہے. ایسے بندے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے اور اس کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتے رہے، اس کے نبی کی اطاعت میں اس کی زندگی گزارتے رہے، تو وہ تو احسان ہے. تو ایسے احسان کرنے والوں کا اللہ احسان کا جواب نہیں دے گا؟ ضرور دے گا. اس واسطے جنت کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں تمہارے لیے احسان کا بدلہ احسان ہے کہ تم نے اللہ کے احکام کی پابندی کر کر خود اپنے نفس پر احسان کیا. اللہ پر احسان نہیں، خود اپنے نفس پر احسان کیا. تو نفس کے احسان کے لیے نفس کو تم نے مارا پیٹا، اس کو اچھی اچھی چیزوں سے روکا، خواہشات سے روکا. تو ایسا ہے کہ تم نے نفس کو روکا ہر برائی سے، ہر خواہشوں سے، اور دنیا کی تمام اس کی اٹریکشن سے جو اس کو تڑپایا، اس کے تڑپنے کا جو احسان، اس کا بدلہ تم نے جنت میں دیا جائے گا. وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اللہ فرماتا ہے کہ اے بندو، تمہارے لیے کتنے کیسے پیارے پیارے احسان کا تمہارے جزا رکھا ہوں میں، کیا تم اس کو بھی جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. اور اس کے علاوہ اور دو جنتیں ہیں. اب یہاں پر دو جنتیں جو تذکرہ کیا گیا، چاندی کے اور سونے کے، جس میں طرح طرح کے میویدار جھاڑ، ہرے بھرے درخت ٹہنیاں والے ہوں گی. اس کے علاوہ دو اور جنتیں ہوں گی جن کا تذکرہ اور ادا اس واسطے کیا گیا کہ سورہ واقعہ میں دیکھیں گے آپ، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. تین قسم، مطلب کہ اصحاب الیمین رائٹ والے، لیفٹ والے اصحاب الشمال کافر مشرک مجرم، اور مقربین آگے والے. مقربین کون ہے؟ جو اللہ کے پیارے اور بالکل قریبی دوست ہیں. ان کے لیے دو جنتوں کا پہلے والا تذکرہ ہو گیا. اب یہ دو جنتیں جس کا ذکر پھر آ رہا ہے، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. یہ جو دو جنتیں اور ہیں، یہ اصحاب الیمین کے لیے ہیں. مطلب وہ نیک بندے جو نیکوکار تھے، دنیا میں نیک کام کرتے رہے اور اچھے کاموں میں اپنی زندگی صرف کی، تو ان کے لیے دو جنتوں کا تذکرہ ہے. یہ دو جنتیں ان جنتوں سے کمتر تو ہوں گی، لیکن ان میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ساری نعمتوں کو بتائے کر رکھے گا، اور اس میں بھی بندے خوشحال اور پیاری پیاری چیزوں سے ان کو نواز دیا جائے گا. اب اس کی جنتوں کی حال آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے مدھامتان. یہ دو جنتیں کیسی ہوں گی؟ جس میں گھنے دار جھاڑ ہوں گے، گھنے دار باغات ہوں گے، گھنے دار اس میں درختوں سب کچھ ہوں گے. فیہما عینان نضاختان. تو اس میں بھی کیا ہوں گے؟ دو چشمے بہتے ہوں گے. یہ جنتوں میں بھی دو چشمے، وہاں تجریان تو نہریں تھیں، یہاں چشمے ہوں گے. چشمے کیا ہے؟ تالاب ہے. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. تو ان جنتوں میں کیا ہوگا؟ وہاں پہ طرح طرح کے پھل پودے ہوں گے. اور نخل و رمان کیا ہے؟ یہ کھجور کے درخت ہیں اور انار کے درخت ہوں گے ان جنت کے باغات میں بھی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ بندو تم نیکوکار رہے اور تم نے ایسی نیکی کی کہ اس کے لیے تمہارے لیے اتنی نعمتوں کا تذکرہ ہے، تمہارے لیے نعمتیں بنائی ہوئی ہیں، کیا تم اس کو بھی جھٹلاؤ گے؟ فیہن خیرات حسان، ان جنتیوں کے لیے جو یمین والے ہیں ان کے لیے بھی اچھی اچھی حوریں ہوں گی، اور ان کے لیے بھی خوبصورت پیاری سیرت والی اور نیک صورت والی عورتیں بھی ان کے لیے اللہ انعام کے طور پر دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اب بندو اور اے انس و جن، تم کون سی نعمتوں کو اللہ کے ٹھکراؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں کیسی ہوں گی؟ جو اپنے خیموں میں، اپنے محلات میں مقصور ہوں گی، مطلب کہ ان کے لیے پروٹیکٹڈ ہوں گی۔ وہ نہ کسی کو، کسی مرد کو آنکھ اٹھا کے دیکھا ہوگا، نہ کسی جن اور کسی انس نے یا انسان نے ان کو چھوا ہوگا، بس وہ پاک ترین خوبصورت اور نیک سیرت والی عورتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ حوریں جس کا تذکرہ ہوا، جو نیک عورتیں جس کا تذکرہ یوں ہوا، فیہن خیرات حسان، وہ نیک عورتیں جو بیویاں تھی دنیا میں، تو وہ عورتیں بھی ایسی ہوں گی جس کو کسی نے نہ چھوا ہوگا، نہ کسی انسان نے، کسی نہ جن نے، بس وہ پاک ترین اور پیاری پیاری عورتیں ہوں گی جو بڑی شرمیلی اور محصور ہوں گی اور اپنے آپ کو پاک ترین حالت میں رکھی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ساری نعمتوں کا تذکرہ میں نے کیا ہے اور تم کو ملنے والے ہیں، تو پھر اس کو تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہاں بھی جنتیوں کے لیے کیا ہے؟ گاؤں تک کے لگائے ہوئے اور آرام سے بیٹھے ہوئے مخمل کے ان کے گدے ہوں گے، تو وہاں پہ وہ آرام کر رہے ہوں گے، اور ان کے سامنے ان کی عورتیں جو پیاری پیاری عورتیں ان کیسی ہوں گی؟ ہرے ڈریس پہنتے ہوئے، اور ان کی پیاری پیاری وہ سرائی میں ان کو پانی یا ان کو شراب، ان کو شربت پلاتی ہوں گی۔ اب خریر حسان، وہ کیا کرتے ہوں گے؟ ان کو شربت اور یہ پلاتی ہوں گی۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تو اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اسی کے لیے تمام برکات ہیں، اور وہ بڑا جلال والا اور بڑا اکرام والا ہے، بڑی شان والا اور بڑی تعظیم والا، عزت والا رب العالمین ہے۔ صدق اللہ۔ آج کا یہ ہم نے سورہ رحمان کو یہ کمپلیٹ کیا۔ چند باتیں اس کے تفسیر میں آتی ہیں، اس کا تذکرہ یوں فرمایا کہ عشق الہی اور اللہ کی محبت اور اللہ کے لیے جو بندے دنیا میں ڈرتے ہوئے جیتے ہیں ان کا حال سنیے۔ دیکھیے کہ ایک بار حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ابلیس پر ہوا۔ دیکھا کہ ابلیس کلر کلر کے بیڑیاں پہنے ہوئے ہیں، تو آپ یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تمام جو آپ رنگ برنگے میرے پاس بیڑیاں دیکھتی ہیں، یہی جال ہے جو میں بندوں کو پھنساتا ہوں، قسم قسم کے ان کو خواہشات دے کر، کبھی کسی عورت کا، کسی مال کا، کسی دنیاوی لہب و لعب کا، مطلب کہ کھیل کود کا، ان کو ڈفرینٹ جالب پھینکتا ہوں، وہ اٹک جاتے ہیں میرے پاس۔ تو طرح طرح کے اس کے شیوے ہیں، اس کے جال ہیں۔ تو اس کا جو نمونہ بتایا وہ جال، وہ بیڑیوں کی شکل میں بتایا۔ تو رب کائنات کا یہ دستور ہے کہ جو بندے اللہ سے ڈرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ شیطان کے جال میں نہیں پھنسنا ہے، اس واسطے وہ ہمیشہ ہر چیز پہ ہر غور کرتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے، خدا کی طرف سے۔ تو جو چیز دنیا میں تم کو لگا دے وہ تمہارے لیے شیطان کا جال سمجھو۔ مطلب کہ عورتوں کو تاکید ہے، زیوروں کی خواہش، کپڑوں کی خواہش اور کھیل کود کی خواہش اور کھیل تماشی کی خواہش بہت ہوتی ہے عورتوں میں،
تو یہ سب کس کے جال ہیں؟ شیطان کے جال ہیں، اس کو بچنا چاہیے۔ وہی بندے کہتا ہے ولی من خاف مقام ربہ جنتان، وہ بندے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑنے سے ڈرتے، کیسے ہوتے ہیں؟ دنیا کی تمام خواہشات سے رکتے ہیں، دنیا کی تمام چیزوں سے رکتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ شیطان کے جال ہیں۔ ایک بار منصور حلاج رحمت اللہ علیہ، جو عاشق الہی میں بہت بڑا نام ہے، آپ کا جو عشق کا حال ہوا میں پہلے بتا چکا ہوں شاید، کہ منصور حلاج سے شبلی رحمت اللہ علیہ، وہ زمانے کے جو بزرگ تھے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے، انہوں نے پوچھا ہے حلاج بتا، قید میں ڈال دی، ان کو پکڑ لیا کیونکہ وہ ان الحق کا نعرہ لگا رہے تھے کہ میں حق ہوں، کہ میں اللہ ہوں۔ تو لوگوں میں فساد پھیلنے کی وجہ سے وہاں اس زمانے کے بادشاہ نے ان کو قید کروا دیا۔ تو قید میں تھے، تو شبلی میں نمانی ان کو حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو دیکھنے گئے، تو انہوں نے پوچھا ہے حلاج بتا، منصور بتا کہ کیا حال ہے، عشق کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، منصور نے جواب دیا کل بتاؤں گا۔ تو کل کون سا دن تھا؟ ان کا رہا کر کے ان کو قتل کرنے کا دن تھا۔ تو قتل کی جگہ لے جاتے وقت آپ نے پھر سوال کیا شبلی رحمت اللہ علیہ نے کہ بتا منصور، اب بتا تو عشق الہی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا عشق الہی کی شروعات قید ہے اور عشق الہی کی انتہا قتل ہے۔ تو یہ بڑا زبردست نکتہ ہے اس میں، جو بندے اللہ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے دنیا قید بن جاتی ہے، دنیا قید خانہ بن جاتی ہے، وہ تڑپتے رہتے ہیں، اور آخر میں ان کو موت ان کی انتہا ہوتی ہے، جہاں پر ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک منافق تھا، وہ منافق اتنا کنجوس تھا۔ منافق کسے بولتے؟ اوپر سے اسلامی دین، اندر سے اس کے خلاف۔ تو اس کی بیوی کنجوس بھی تھا، بڑا مہا کنجوس تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کوئی چیز مجھے پوچھے بغیر نہیں کرنا، چیز بھی کسی کو نہیں دینا بغیر مجھے پوچھے۔ ایک دفعہ وہ باہر گیا تھا، تو ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا، تو وہ بھوکا تھا، تو اس نے سوال کیا، تو وہ بیوی اندر سے نیک تھی، وہ اس نے 3 روٹیاں اس کو دے دی، اور یہ پتا نہیں تھا اس کو، اس کا مالک، اس کا جو شوہر تھا باہر گیا تھا۔ تو فقیر وہ 3 روٹیاں لے کے جانے لگا، تو اتنے میں اس کا مرد آ گیا، شوہر آ گیا، فقیر کو پکڑا، اس نے پوچھا کہ تم کہاں سے لایا؟ اس نے بتایا کہ یہ وہ گھر سے لایا، جو اس کا گھر تھا۔ یہ غصے میں اندر آیا اور بیوی کو بولا تجھے میں پہلے بولا تھا کہ بغیر پوچھے کہ مجھے کسی کو کوئی چیز بھی نہیں دینا، تو یہ 3 روٹیاں اسے کیوں دی؟ اس نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے نام پر مانگا۔ کیا کہا؟ اس نے اللہ کے نام سے سوال کیا، تو میں اللہ کی خاطر اس کو دے دی۔ اتنا بولنا تھا کہ اس شوہر کو غصہ آ گیا اور اس کو بیوی کو پکڑا، بولا اب تجھے سزا دوں گا۔ تو یہ تنور اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ روٹیاں پکانے کے لیے ایک بڑا آگ کا ایک تنور بناتے تھے، تو اس میں ایک فرنس، بولنا فرنس کیسا رنگا، آگ اس میں جلنے کریں گی، روٹی پھینکتے تھے، اس میں جب بنتی تھی لیتے تھے وہ، تو ویسے ٹائپ کا تھا وہ زمانے میں۔ تو اس نے کہا کہ تیرے کو تنور میں پھینک دوں گا، تیار ہو جاؤ۔ اس نے گئی، پورے زیورات پہن لی، اپنے گھر کے پورے زیورات پہن لی، اور اندر گھسنے لگی تنور میں۔ تو اس نے چیخ کر کہا کہ اے بے وقوف، میرے زیورات تو نکال کے جاؤ، وہ کیوں پھینک کے جا رہی ہے؟ تو بولا نہیں، میں اپنے محبوب سے ملنے جا رہی ہوں۔ کیا کہا؟ میں اپنے محبوب کا دیدار کرنے، محبوب سے ملنے جا رہی ہوں، تو بند صبر کے جاؤں گی۔ اللہ اکبر، کیا محبت تھی اللہ سے،
اس نے بند سور کر اندر گھس گئی، انگار کے اندر گھس گئی. اس نے کیا کیا، گئی تو گئی بلا بول کے پورا یہ بند کر دیا. اس کا جو انٹرنس تھا، مطلب کہ جو تنور کا جو دروازہ تھا، اس کو فل بند کر دیا. 3 دن کے بعد کھولا اس نے. 3 دن کے بعد اس کو کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی صحیح سلامت خوشی خوشی بیٹھی ہوئی ہے. خوشی خوشی بیٹھی ہوئی ہے، جیسے گئی تھی ویسی بیٹھی ہوئی ہے، بالوں کے ساتھ، اور ہنستا ہوا چہرہ ہے، خوبصورت چہرہ ویسا ہی رکھے ہوئے بیٹھی ہے. اس کو آگ کا یہ چورا بھی نہیں لگا. تو اس نے کہا، تعجب ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو غیب سے آواز آئی ہے، بیوقوف، اللہ کے محبوب بندوں کو آگ نہیں چھوا کرتی. اللہ کے محبوب بندوں کو آگ نہیں چھوا کرتی. کیا یاد نہیں تجھ کو ابراہیم خلیل اللہ کی بات؟ اللہ اکبر. فوراً وہ توبہ کیا اور بیوی سے لپٹ لیا اور بولا ٹھیک ہے، تیرا ایمان ہی صحیح ہے، بلکہ وہ بھی اسلام اور ایمان پر قائم. یہ ہے اللہ کی محبت کا کتنا بڑا احسان ہے. اسی طرح ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ کے اوپر سے گزر رہے تھے. تو باغ میں ایک مالی تھا، وہ پانی دے رہا تھا درختوں کو. وہ مالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے، اللہ کے پیارے رسول، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی عشق کا، اس کی محبت کا ایک ذرہ مجھے عطا کر دے. حضرت اچھا ٹھیک ہے، تو اس کا آدھا ذرہ بھی دے دو، بولو اللہ سے. کیا بولا؟ آدھا ذرہ محبت کا مجھے دے دو، بولو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خیر مانگتا بول کے اللہ سے دعا کرے، یا اللہ یہ بندہ تیری محبت کا آدھا ذرے کا حصہ مانگتا ہے. اب ذرہ کسے بولتے؟ چھوٹا سا پارٹیکل، اس میں سے آدھا. تو وہاں سے دعا کرے چلے گئے. کئی سالوں کے بعد پھر وہاں سے گزر ہوا آپ کا، تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی غائب ہے. لوگوں سے پوچھا کہ آدمی کہاں گیا جو مالی تھا یہاں. لوگوں نے کہا کہ وہ تو پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، کہیں درختوں پہ پھرتا ہوگا یا کہیں پہاڑوں پر پھرتا ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اس نیک بندے سے مجھے ملا جو تیری محبت پہ دیوانہ ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جگہ بتا دیا. تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے پہاڑ پر ملے. کیا دیکھتے کہ وہ بندہ، وہ مالی جس کو آپ نے دعا کر کے آدھا ذرے کی محبت عطا کی، وہ بندہ کھڑا ہوا آسمان کو گھور رہا. آسمان کی طرف نگاہ کیے ہوئے، آسمان کی طرف نگاہ کیے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہو. تو آپ نے اس کو سلام کیا، اس کو بلایا، تو اس نے کچھ بھی سنا بھی نہیں، ان کی طرف دیکھا بھی نہیں. تو آپ تعجب ہو گئے